अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल मुंतहा जान नावल एंड राइट्स। मुकम्मल नावल सुकून ज़ा। अरे ये तुम रात गए कहाँ से आ रही हो तुम? रुकैया पप्पो की नज़र उस पे जो गई तो पेट में उबाल उठे। सैर करने गई थी। क्योंकि आप कोई मसला है क्या? और वह की यही आदत बुरी थी कि वो गुस्से में छोटे बड़े की तमीज़ भूल जाती थी और जो मुँह में आया बोल देती थी। उफ तौबा है लड़की, कितनी ज़ुबान चलती है कैंची की तरह। ना भला इतनी रात को कहाँ सैर करने के लिए गई थी, वो भी अकेली। वो भी अपने नाम की बड़ी पक्की थी। पूरी तफ्तीश करके ही उर्वा को जाने देना था। फुप्पो ये मेरे साथ थी। अरमान के अंदर आने पर रुकैया फुप्पो के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ। इससे पहले कि उर्वा इन्हें जवाब देती, अरमान अंदर आते बोला। उसकी आवाज़ पर उर्वा लब भींच गई। रुकैया फुप्पो की नज़रें उर्फा की आंखों पर जा ठहरी, जिनमें अभी भी आंसू जमा थे। अरे इतनी रात को? उर्वा ऊपर जाओ रूम में। उनकी मज़ीद गौर फिश आने से पहले अरमान ने उर्वा को वहाँ से रवाना करना चाहा। उर्वा का जी जहाँ फुप्पो का सर फाड़ दे, जो इतनी तफ्तीश कर रही है। और यही अरमान उसके अरमान के लिए भी था, जो इन्हें अपना रिश्ता नहीं बता रहा था। और वह उसे गुस्से से घूर दे। और वह बिनते नज़ीर खान आपका निकाह अरमान खान वल सफ़ीर खान के साथ 5 लाख से कराइजुल वक्त तय पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है। और वह को लगाई वो 1 साल फिर पीछे चली गई। वही सब एक बार फिर से होने जा रहा था, जो वो 1 साल पहले रोक चुकी थी। हाँ, उसने इनकार कर दिया था, लेकिन आज वो नहीं रोक सकती थी। कबूल है। दिल पे पत्थर रखे वो इस शख्स को कबूल कर गई, जिसकी सख्त और रिजर्व नेचर से उसे चिढ़ थी। लेकिन आज उसे कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी प्यारी बहन उसवा की खातिर, जो इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन जाते हुए अपनी नौ मौलूद बच्ची को उसके हवाले कर गई। दुआ के लिए हाथ सबने उठाए तो वह होश में आई। निकाह बहुत ही सादगी से हुआ था, सिर्फ घर के अफराद ही शामिल हुए थे। उसवा की वफात को 3 माह हुए थे अभी। कोई भी इस दुख से अभी बाहर नहीं आया था कि निकाह मुबारक हो बेटा। नज़ीर खान ने अपने 28 साला जवान बेटे को गले से लगाया, जो पहले से भी ज्यादा संजीदा हो गया था। शाजिया बेगम ने अपने 20 साला छोटी बेटी को अपने साथ लगाया। एक बेटी को तो वो खो चुकी थी। अरवा की खुशियों की दिल से दुआ कर रही थी और वह बिल्कुल चुप थी। उसका सारा ध्यान नैना पे था, जो इस वक्त अपनी दादी उल्फत की गोद में थी। उनकी आंखें भी नम थीं, गर्ज हर चीज़ अश्क बारती सिवाय अरमान के, क्योंकि वो शख्स रोना नहीं जानता था। वो बहुत ही मजबूत आसाब का मालिक था। अपनी बीवी उसवा के जाने के बाद उसे बहुत दुख था, लेकिन वो अपना दुख दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करता था और ना किसी से बांटता था। वो अपने ख्याल में बंद रहने वाला इंसान था, जो पेशे से एक डॉक्टर था, डॉक्टर अरमान खान। मम्मा, नैना को मुझे दे दे, वो धीरे से माँ से बोली। इस वक्त वह अरमान के कमरे में थी, उसके बेड पे बैठी नैना के लिए मुतालबा कर रही थी। और वाह, नैना को अब तुमने ही संभालना है सारी जिंदगी, तो उसकी फिक्र ना करो। अभी वो सो रही है अपनी दादी के पास, तुम आराम करो। शाजिया बेगम ने उसे धीमे लहजे में बोला, मम्मा ये निकाह मैंने आराम करने के लिए नहीं किया। ये निकाह मैंने सिर्फ आप ही के एक वादे पर नैना की खातिर किया है। प्लीज़ इससे ज़्यादा मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। और वह के साफ अल्फाज पे शाजिया बेगम लब भीज गई, जबकि दरवाजे से अंदर आते अरमान ने उर्वा के अल्फाज बखूबी सुने थे। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करती शाजिया चुकी। अरमान बेटा आइए। चची जान नैना कहाँ है? अरमान ने संजीदगी से पूछा। बेटा वो भाभी के पास है, आज रात वो, प्लीज़ आप उसे ले आइए। अरमान ने उनकी बात करते इंतहाई संजीदगी से कहा, और वह ने एक नज़र भी उसकी जानिब नहीं देखा था। वो उसकी मरहूम बहन का शौहर था और उसका शौहर बनाने में भी उसी का हाथ था। यकीनन उर्वा 1 साल पुरानी बात नहीं भूली थी, तो अरमान भी नहीं भूला होगा। बेटा वो भाभी चाहती है कि आज वो उनके पास रहें। बेटा एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो, अगर आप भाभी से नैना को ले आएंगे तो वो बहुत दुखी होगी और वो फिर टेंशन लेंगी। पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं, कभी कभी बड़ों की खातिर उनकी बात मान लेनी चाहिए। शाजिया ने तफसीलन बात करते दोनों को ही समझाया तो दोनों लब भींचे चुप हो गए। शाजिया बेगम इन्हें गुड नाइट कहती बाहर निकल गई। अरमान ने गहरा सांस खारिज करते सोफे का रुख किया और सोफे पे बैठते उसने एक नज़र भी सामने बैठी अपनी बीवी को नहीं देखा। उर्वा ने एक निगाह उसकी जानिब देखा, जो गहरी सोच में गुम थी। उर्वा ने सर झटका और फिर सर से उठी। कहाँ जा रही हो? अचानक से उसके उठते पे उसके पायल की आवाज़ सुनते वो चौंका और फौरन पूछ बैठा, नैना को लेने। सर्द लहजे में बोलते हुए अरमान का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। तुम्हें चची जान की बात समझ नहीं आई? वो बोला तो लहजा सख्त था। आ गई थी समझ, लेकिन ये शादी मैंने नैना के लिए की है और वही मेरे पास नहीं। और वह ने उलझते दांत खिंचाते कहा। अरमान अपनी जगह से उठता उसके पास आया। ज्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बेटी की कितनी फिक्र है मुझे अच्छे से पता है। मोरे ने बोला है कि आज रात वो उसके पास रहेगी, तो बस वो उन्हीं के पास रहेगी। वो उसे सख्त नज़रों से घूरते बोला, लेकिन क्या? अरमान एक कदम मजीद उसके करीब हुआ
کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس نکاح کا فائدہ اٹھاتے تمہارے قریب آؤں گا تو اپنے دماغ سے فضول بکواس نکال دو۔ میرے لیے میرے بڑے بہت اہم ہیں اور ان کی خاطر میں نے تم سے نکاح کیا، ورنہ میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا تم جیسی لڑکی سے نکاح کرنے کا۔ ارمان اس کے پچھلے ہٹتے قدم دیکھ اندر تک سلگا تھا، اس لیے اب اپنے لفظوں سے اسے سلگا گیا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب ہے آپ کا مسٹر ارمان خان؟ وہ تیز لہجے میں بولتی غصے سے 2 قدم اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور وہ ارمان خان، جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ ارمان نے اپنا رخ پھیرتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے کہ وہ پھر سے راہ میں حائل ہوئی۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں مجھ جیسی لڑکی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اب کی بار اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ وہ کیا اس کے نکاح کا تانا دے رہا تھا جو گھر بیٹھے ہی ختم ہو گیا تھا؟ مطلب وہ آج اس سے نکاح کر کے اس پہ احسان جتا رہا تھا؟ عروہ کو اس وقت اس کی بات کا یہی مطلب سمجھ آیا۔ تمہارے دماغ کا فطور میں نہیں نکال سکتا، میرا دماغ خراب مت کرو۔ ارمان ایک طرف سے ہو کے نکلا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ سے نکاح کرنے کا، مجبوری میں کی ہے، صرف نینا کی وجہ سے، اور آپ ہی نے جو وعدہ لے لیا، ورنہ جانتا ہوں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو تیز تیز غصے میں بولے جا رہی تھی، ارمان کے ٹھنڈے ڈھاڑ لہجے پہ چپ سی ہو گئی۔ اپنے غصہ بمشکل کنٹرول کرتی وہ وہی بستر پہ بیٹھی، جبکہ ارمان اپنے کپڑے لیے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لیتا باہر نکلا اور بیڈ کی دوسرے جانب جا کے لیٹ گیا۔ لائٹس آف کر دو، اگر تمہارے ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ ماتھے پہ بازو رکھے وہ روکھے لہجے میں بولا۔ عروہ نے رخ پھیر کے اس حسین اور دلکش مرد کو دیکھا جو اس کے شوہر کے رتبے پر فائز ہو چکا تھا، لیکن عروہ کو اس کی خوبصورتی ہی زہر لگتی تھی، کیونکہ اسے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی کو لے کے بھی مغرور تھا۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، میں نوکر نہیں آپ کی، وہ تڑخ کے بولتی اپنی سائڈ پہ لیٹتی بولی۔ اس کا بدتمیز انداز بمشکل برداشت کیا اور دراز کے اوپر سے ریموٹ اٹھاتا تمام لائٹس آف کر گیا۔ گپ اندھیرے سے عروہ کی جان جاتی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ پلیز کوئی ایک لائٹ آن کر دے، مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ وہ اب کے بعد دھیمے لہجے میں بولی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کے لیٹے ہی بولا، پلیز لائٹس آن کر دیں۔ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر ارمان کی آنکھیں جھٹ سے کھلی۔ ابھی موبائل کی ٹارچ آن کر لو، کل میں روم میں ڈیم لائٹس لگوا دوں گا۔ وہ بھی مصلحتاً بولتا اسے مشورے سے نواز گیا۔ عروہ نے ارد گرد ہاتھ مارا تو اسے اپنا موبائل ٹیبل پہ ملا۔ اس کی ٹارچ آن کرتے اپنے پاس تکیے پہ رکھے لیٹ گئی۔ وہ اندھیرے سے خوف کھاتی تھی اور عروہ کے جانے کے بعد وہ اور بھی زیادہ خوف کھانے لگی تھی۔ وہ قبر کے اندھیروں میں چلی گئی تھی۔ اس کی پیاری بہن، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی، ہنستی مسکراتی وہ پیاری لڑکی، تم اتنی کم عمر اللہ سے لکھوا کے لائی۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ ارمان ان کے گزرتے لمحات کو سوچتا اپنے دل میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ 1 سال پہلے اپنی والدہ سے اپنی اور ارمان کی شادی کی بات سنتی وہ آپے سے باہر ہوئی تھی۔ سیدھا اس نے اپنے بڑے بابا کے کمرے کا رخ کیا اور انہیں صاف انکار کر ڈالا۔ اس کا انکار دروازے پہ کھڑے ارمان نے بھی سنا۔ اس کے دل میں کچھ جھانکے سے ٹوٹا۔ اس ساکت وہیں کھڑا رہ گیا۔ لیکن بیٹا، انکار کی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ ہمارا اتنا ہونہار قابل لڑکا، آپ اس کے لیے کیوں انکار کر رہی ہیں؟ بڑے بابا نے پیار سے پوچھا۔ وہ نہیں کی تو چہیتی تھی اور وہ جو کہتی نذیر خان فوراً مان جایا کرتے تھے۔ بڑے بابا، دیکھا نہیں آپ نے کتنا سیریس رہتے ہیں، ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، کبھی جو ہنسے ہو اتنے ریزرو سے ہیں، اور جس طرح کی میری نیچر ہے وہ مجھے سوٹ نہیں کرتے۔ وہ بے دھڑک بولے جا رہی تھی۔ لیکن بیٹا، یہ کوئی حامی نہیں، آپ سے شادی کے بعد انہیں ہنسنا بولنا سکھا دینا۔ وہ مسکرائے۔ اوہو بڑے بابا، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے نا۔ آپ ایک کام کریں، آپ اسوا آپی کی شادی ان سے کروا دے، جیسی وہ ہیں انہیں اسوا آپی ہی سوٹ کرتی ہے۔ وہ اپنے تئیں انہیں بہت مفید مشورے سے نواز رہی تھی، جبکہ نذیر خان کی نگاہ دروازے پہ استدادہ ارمان پہ اٹھی، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، لیکن اسے خود پہ اپنے جذبات پہ قابو پانا آتا تھا، اور وہ اندر آتا اپنے بابا کے پاس بیٹھا۔ اسے دیکھ عروہ نے ناک میں منہ چڑھایا۔ بابا، میں آپ سے یہی کہنا آیا تھا کہ مجھے اسوا سے شادی کرنی ہے۔ اس کی حد درجے سنجیدگی دیکھ نذیر خان لب بیچ کے رہ گئے۔ کل جب انہوں نے ارمان سے شادی کی بات کرتے اسوا کا نام اس کے سامنے رکھا کیونکہ وہ بڑی تھی، لیکن ارمان نے عروہ کا نام لے کے انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ پھر اسوا کی بجائے بھائی سے انہوں نے عروہ کی بات کر لی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہیں بس اپنے بھائی کے ساتھ جڑنا تھا، چاہے اسوا ان کی بہو بنتی یا عروہ۔ دیکھا بڑے بابا، ان کی بھی یہی خواہش ہے، اسوا آپی جیسی لڑکی ہے اور یہ اسوا آپی کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ شی از رائٹ چوائس فار ہم۔ بابا، اس کی چہکتی پکار پر مان نے سرد نگاہ سے اس پر ڈالی۔ مجھے اسوا جیسی ہی لڑکی ڈیزرو کرتی ہے، اس جیسی نہیں۔ ارمان کے الفاظ پہ عروہ کے چہرے کا رنگ ایک پل کوڑا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراتی وہاں سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ ارمان بیٹا، نذیر خان پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ چچا جان سے بات کر لے بابا، میں اسوا سے ہی شادی کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہتے اٹھ گیا تھا۔
اس کے اندر اتنی توڑ پھوڑ ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت بالکل اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس کی پہلی محبت عروہ تھی جس نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس سے 8 سال چھوٹی لڑکی، اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ خود پہ طنزیہ ہنسا اور پھر وہی ہوا۔ عصفہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی پہ سب سے زیادہ خوش عروہ ہی تھی۔ اس نے مہندی لگوائی جو اسے لگانا بہت پسند تھی، اور ارمان اور عصفہ ان کی شادی کا تحفہ مانگا تو عصفہ نے ارمان کی جانب دیکھا۔ وہ ایک ڈبی نکال کے لایا اور عصفہ کو تھما دی کہ وہ خود اسے دے دے۔ عصفہ نے مسکراتے ہوئے عروہ کو وہ ڈبی تھما دی جسے عروہ نے جھٹ سے کھولا۔ اس میں اپنا پسندیدہ گفٹ پائل دیکھ کے وہ حد درجہ خوش ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ آپ دونوں کو بہت خوش رکھے، آمین۔ وہ کمرے پہ جا چکی تھی۔ ارمان نے بھی پلٹ کے اسے نہیں دیکھا۔ یہ اس نے عروہ کے لیے ہی لی تھی، منہ دکھائی کے لیے، لیکن اسے نہیں تھا پتا کہ اسے اب یہ تحفہ کسی اور حیثیت سے دینا پڑے گا۔ ارمان نے پلٹ کے عصفہ کے جانب مسکرا کے دیکھا۔ نکاح کے وقت ہی اس نے اپنے دل سے عروہ کو نکال دیا تھا۔ وہ عصفہ جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دل سے اپنایا تھا۔ وہ ایک سلجھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کی اسمائل بہت خوبصورت تھی۔ ارمان اکثر اس کی مسکان کی تعریف کیا کرتا اور وہ اسی پہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بہت سادہ اور صاف دل کی تھی، لیکن وہ ارمان کے دل کی بات جان گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کو وہ سمجھ گئی تھی، لیکن اسے عروہ کے عمل پہ صرف افسوس ہوا تھا، اور یہ افسوس اس وقت بڑا جب ایک باہر کا رشتہ اس کے لیے آیا اور ان لوگوں نے عروہ کو پسند کیا تو کچھ جانچ پڑتال کے بعد وہ رشتہ قبول کر لیا گیا۔ عروہ شخص سے نہیں ملی تھی، لیکن اس کی تصویر دیکھی تھی۔ وہ کافی ہینڈسم تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکان تھی، مطلب اسے ہنسا آتا تھا، ہنس مکھ تھا۔ عروہ نے ماں باپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا اور کچھ ہی دنوں بعد نکاح ہو گیا۔ وہ لڑکا عامر واپس باہر ملک چلا گیا۔ اب 1 سال بعد اس کے آنے پہ رخصتی ہونا تھی، لیکن ایک دن میں پوسٹ مین کچھ کاغذ انہیں تھما کے چلا گیا جسے عروہ نے خود ریسیو کیا۔ اس کے ہی نام پہ تھی۔ انہیں کھولا تو اس کو اپنا وجود کئی حصوں میں بٹتا محسوس ہوا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے گڑنے لگی کہ اندر آتے ارمان کے سینے سے جا لگی۔ عروہ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ عصفہ جو بہت آرام سے سیڑھیاں اتر رہی تھی وہ امید سے تھی۔ سامنے عروہ کو چکراتے گرتے دیکھ وہ تیزی سے نیچے اتری، لیکن اسی پل ارمان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور وہ بھی رکی۔ عروہ نے پتھرائی نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جنہیں دیکھتے آج بھی ارمان بے چین ہوا تھا۔ کاغذ ارمان کے سامنے کیے جنہیں دیکھ وہ لب بھیج گیا۔ عروہ کے نکاح کے وقت اس کا دل کتنا سخت تکلیف میں تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، لیکن اس نے کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا اور خود کو سنبھال لیا۔ ارمان نے سامنے عصفہ کو دیکھتے عروہ کا ہاتھ چھوڑتے اندر کا رخ کیا۔ آپی، وہ بہن کے گلے لگ کے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ عصفہ پریشان ہوئی۔ آپی، عامر نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ آنسو بہا ہی تھی اور اس کے آنسو عصفہ کے دل پہ گر رہے تھے۔ اب اسے کیا کہتی کہ ہیرا چھوڑ کے اس نے خود پتھر کا انتخاب کیا۔ چلو اندر مما کے پاس چلتے ہیں۔ عصفہ اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب گھر والوں کو اس بری خبر کا پتہ چل گیا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ، میں کال کر کے پوچھتا ہوں۔ سفیر خان اپنی جگہ سے اٹھے جبکہ اب وہ اپنے بڑے بابا کے سینے سے لگی بیٹھی تھی اور شازیہ بیگم کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ عصفہ ان کے پاس بیٹھی نہ حوصلہ دے رہی تھی۔ ارے وہ کچھ دیر میں ہوئی ہے میری بات، سفیر خان نے خود پہ قابو پاتے کہا۔ اب کیا ہونا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ میری بیٹی کو گھر بیٹھے ہی ان کے بیٹے نے طلاق دے دی۔ شازیہ بیگم رو دی اور پھر وہی ہوا، انہوں نے آ کے اپنا دامن بچا لیا۔ باہر جانے کی شرط کے بنا پہ انہوں نے عامر کا نکاح زبردستی کروایا تھا اور اس نے باہر جاتے ہی طلاق بھجوا دی اور کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ معذرت کر کے چلے گئے، لیکن ایسے ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کی بہن بیٹی کو بھی عزت ہے، کوئی ویلیو ہے۔ بس 2 لفظ معذرت کے بول کے ان کا کام ختم۔ کتنے دن یوں ہی سب گمسم رہا۔ اس سارے معاملے میں سے ارمان خان دور ہی رہا۔ عروہ کی کسی معاملے میں نہیں بولتا تھا، نہ اس کے نکاح کے وقت بولا، نہ طلاق کے وقت۔ وہ اس سے کوئی بھی کنسرن نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت کی ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب آئی تو ان دونوں ارمان کی بھی ہاسپٹل میں کافی وقت لگ رہا تھا۔ وہ رات کافی لیٹ آتا، لیکن عروہ نے اپنی بہن کی ساری ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی، اس کی میڈیسنز، اس کی ایکسرسائز، غرض ہر اس چیز کی کیئر کرتی۔ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ ایکسرسائز کے بعد وہ تھک کے چھت پہ بیٹھی تھی۔ تازہ ہوا کھاتے وہ دونوں ہی آج کل ہر لمحے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی۔ عروہ، مجھے بیٹا بھی پیارا ہے اور بیٹی بھی، اللہ دونوں میں سے جو بھی دے دے مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اور ارمان لالا، وہ کچھ نہیں کہتے؟ نہیں، کبھی ذکر نہیں ہوا، عصفہ نے سرسری کہا۔ اچھا، نام تو سوچا ہوگا نا؟ اب کی بار اشتیاق سے پوچھا۔ سچ پوچھو تو عروہ، نام بھی نہیں سوچا، جو امی ابو رکھ لیں۔ وہ دھیما سا مسکرائی تو عروہ سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو پتا ہے آپ کی مسکان بہت پیاری ہے، جس سے کہیں کی شہزادی ہو۔ ایک الگ سا ہی احساس ہوتا تھا آپ کی مسکان دیکھ کے۔ عروہ کی بات پہ وہ کھل کے ہنسی تھی۔ عروہ،
ارمان بھی یہی کہتے ہیں، انہیں میری مسکان بہت اچھی لگتی ہے۔ اسوا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ آپ ہیں بھی تو بہت پیاری۔ عروہ نے اسوا کو گلے سے لگایا۔ چلو شام ہو رہی ہے، نیچے چلتے ہیں، امی نے شور کرنا ہے۔ اسوا نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ ہی آرام سے۔ عروہ نے اس کو اٹھنے میں مدد کی۔ اس کا لاسٹ من چل رہا تھا اور عروہ ایک ایک قدم اس کے ساتھ ہوتی۔ اچھا عروہ، میں کیا سوچ رہی تھی؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بولی، آپ ہی اب بعد میں سوچ لینا، پہلے آرام سے سیڑھیاں اترے۔ عروہ بہت دھیان سے اس کے قدموں کی جانب تھی، جو ایک ایک قدم ٹھہر ٹھہر کے اٹھا رہی تھی۔ میں نا بیٹا ہوا تو بڑے بابا اس کا نام رکھیں گے، لیکن اگر بیٹی ہوئی نا نینا۔ اس وقت اپنی بات کہتے مڑ کے عروہ کو دیکھتے مسکرائی کہ تبھی اس کا پاؤں پھسلا۔ اسوا کی چیخ بلند ہوئی، عروہ بھی چلائی۔ اس کا ہاتھ تھامتے تھامتے وہ لڑکھڑاتی نیچے جا گری۔ عروہ ساکت وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ اسوا کے چہرے پہ وہ آخری مسکان اب بھی قائم تھی۔ ہاسپٹل لاتے اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ اسی لمحے ارمان بھاگتا ہوا اس طرف آیا۔ کیا ہوا اسوا؟ وہ پہلی بار یوں حواس باختہ ہوا۔ بیٹا صبر رکھو، اللہ بہتر کرے گا، شازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ الفت بیگم بھی وہیں موجود تھی، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جبکہ عروہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن سے اسوا کا ہاتھ چھوٹا تھا۔ مورے، یہ سب ہوا کیسے؟ وہ اپنی ماں کو گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ آج وہ پہلی بار ٹوٹتا محسوس ہوا۔ بیٹا اچانک ہی پاؤں پھسلا اور سیڑھیوں سے وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، وہ اکیلی اوپر کیوں گئی؟ آپ سب کہاں تھے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح وقت کو واپس موڑ لے۔ بیوی کے ساتھ ساتھ پہلی اولاد تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔ اکیلی نہیں تھی، عروہ ساتھ تھی، لیکن شازیہ بیگم نے جلدی سے بتایا۔ عروہ، اس نے سر جھٹکا، اسے مزید غصہ آنے لگا۔ عروہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ مرے، اسوا آپ کی ذمہ داری تھی، کسی عروہ کی نہیں۔ اگر اسے یا میرے بچے کو کچھ ہو گیا، میں اپنے گھنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے بولا۔ اللہ سے اچھی کی امید رکھو ارمان، اللہ ہی سب کو زندگی دینے والا ہے، بھروسہ رکھو اللہ پہ۔ ڈاکٹر ارمان، ڈاکٹر نور نے اسے پکارا تو اس کی جانب بڑھا۔ دیکھیے آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ انہیں۔ ڈاکٹر نور! وہ گہرا سانس بھر گیا۔ حوصلہ رکھیں اور پلیز آئیں میرے ساتھ۔ وہ ارمان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ باقی سب اللہ سے دعا گو تھے۔ اس وقت سیڑھیوں سے بری طرح گری تھی اور اس کی ذمہ دار عروہ خود کو سمجھ رہی تھی، جبکہ اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ کافی طویل انتظار کے بعد ایک چھوٹی سی بیبی پنک کلر کے کپڑوں میں لپٹے الفت بیگم کے ہاتھ میں تھی۔ میری بہو؟ ان کا پہلا سوال نرس سے یہی تھا۔ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلڈ بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ تو ارمان کہاں ہیں؟ ان کا دل سخت دکھا۔ اپنی پوتی کو دیکھتے وہ رو رہی تھی، جو چھوٹی چھوٹی آنکھیں نیچے سب سے بے خبر، ہاتھ پیر ادھر ادھر مار رہے رو رہی تھی۔ بچی کو بھوک لگی ہے، ڈاکٹر سے اس کا دودھ لکھوائیں اور فوراً منگوائیں۔ نرس کہتے واپس ایمرجنسی روم کی جانب بڑھ گئی۔ سبھی اس کی تکلیف دہ لمحے سے گزر رہے تھے۔ آپ میں سے عروہ کون ہے؟ ڈاکٹر نور نے باہر آتے ہوئے جلد میں پوچھا۔ عروہ نے سر اٹھا کے ڈاکٹر کو دیکھا، جبکہ وہ معصوم بچی اب دادی کے گود میں فیڈر منہ کو لگائے ہوئے تھی، لیکن وہ پی کم رہی تھی، رو زیادہ رہی تھی۔ آپ پلیز اندر آئے۔ ڈاکٹر نور نے پریشانی سے عروہ کو اٹھتے دیکھا اور خود ایمرجنسی روم میں واپس چلی گئی۔ عروہ جلدی سے ایمرجنسی روم سے داخل ہوئی، جہاں ارمان پہلے سے موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی رمق عروہ نے دیکھ لی تھی۔ وہ رخ موڑ گیا۔ اسوا کے پاس جاتے عروہ کی آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ آپ ہی؟ اس کا ڈرپ والا ہاتھ تھاما تو اسوا نے اپنی آنکھیں بند کرتے دھیرے سے وا کی۔ اس کے چہرے پہ وہی مسکان تھی۔ اپنے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹایا۔ رو کیوں رہی ہو؟ جھلی پیار سے اسے دیکھتے پکارا۔ آپ ہی؟ آپ کو؟ وہ رونے لگی۔ جا رہی ہوں، تم پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال کے جا رہی ہوں، نبھا لو گی نا اپنی آپ ہی کی خاطر؟ پلیز آپ ہی ایسا تو مت بولے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر پلیز آپ ہی کو۔ عروہ ڈاکٹر نور کی جانب امید بھرے لہجے میں دیکھنے لگی۔ عروہ سنو میری بات، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں جانتی ہوں، تم مجھ سے بس ایک وعدہ کرو۔ اسوا نے اپنی پھولی سانسوں سے عروہ کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ آپ ہی؟ وہ دکھی دل سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اور ارمان میرے جانے کے بعد نکاح کر لو گے؟ اسوا کی بات پہ عروہ نے یکدم چونک کر اس پہ ارمان کو دیکھا۔ انہیں مت دیکھو عروہ، وہ وعدہ دے چکے ہیں، تم میری طرف دیکھو اور وعدہ دو مجھے۔ اسوا نے بامشکل الفاظ ادا کیا۔ آپ ہی پلیز مجھے کسی آزمائش، عروہ مجھے وعدہ دو۔ اسوا نے اس کی بات کاٹی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ پلیز آپ آکسیجن ماسک پہن لیں اور زیادہ بات نہ کریں۔ ڈاکٹر نور نے گھبرائے ہوئے اسوا سے کہا، پلیز مجھے منع مت کریں۔ ارمان! وہ ارمان کو پکارتی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ ارمان اس کی آواز سنتا فوراً اس کے جانب لکا۔ اسوا نے اس کا ہاتھ تھامے اپنے ہاتھ میں تھامنا چاہا۔ ارمان نے فوراً سے اسوا کا ہاتھ تھاما۔ اسوا کے چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت کرتے ہوئے ارمان اور عروہ کا ہاتھ ایک دوسرے میں تھما گئی۔ آپ دونوں میرے جانے کے بعد میری بچی کی ذمہ داری سنبھالو گے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ کے ساتھی بنو گے، ایک دوسرے سے نکاح کرو گے، آپ دونوں کو میری قسم۔ بامشکل الفاظ اسوا کے منہ سے ادا ہوئے اور وہیں اسوا کی سانس تھم گئی۔
آپی آپی، اور واقعی بند ہوتی سانسوں پہ چلاتے ہوئے اس نے پکارنے لگی، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ ڈاکٹر نور نے آگے بڑھ کر عروہ کی آنکھیں بند کر دی۔ سوری شی از نو مور۔ ڈاکٹر نور کی بات پہ عروہ نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ اور ظالم وقت کٹ گیا تھا۔ ساری رات ہی عروہ جاگ کر گزار رہی تھی۔ گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کرتے ہوئے اسے ایک پل کو نیند نہیں آئی تھی۔ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ اٹھی تو رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ فجر کی اذان سنتے وہ ایک پل کو وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ فجر کی اذان بہت دل دے کے سنا کرتی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنی بہن یاد آ رہی تھی۔ اس کے ایک وعدے، ایک قسم کی پیچھے اس نے ارمان سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن اسے اب یہ نبھانا تھا، اپنی آپی کے خاطر، نینا کے خاطر۔ اذان سنتے ہوئے نماز کے غرض سے وضو بنانے کے لیے باتھ روم کر گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی ارمان بھی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ وہ بھی ساری رات سو نہ سکا۔ ایک ایسی لڑکی جو اس کے دل میں تھی، وہ معجزاتی طور پہ اس کی محرم بن کر اس کی زندگی میں آ گئی تھی، وہ کیسے سوتا؟ بستر کی جانب دیکھا تو ایک شکن بھی نہ تھی۔ استحاضی انداز میں سر جھٹکتا اٹھ بیٹھا۔ اسے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی عادت تھی، اور وہ روم میں آئی تو ارمان کمرے میں نہ تھا، لیکن وہ نظر انداز کرتے جائے نماز بچھائے نماز ادا کرنے لگی۔ ارمان اسٹڈی روم سے باہر نکلا تو وہ مسجد جانے کے لیے فریش تھا۔ اسٹڈی روم سے منسلک باتھ روم یوز کیا تھا اس نے، اور وہ کو نماز ادا کرتے دیکھ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نماز ادا کر کے مسجد سے واپس لوٹا تو صبح کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ وہ واپسی کے لیے ہمیشہ لمبے راستے کا انتخاب کیا کرتا۔ اکثر عصوہ بھی اس کا انتظار کرتے کرتے تھک جایا کرتی۔ دونوں مل کے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ عصوہ کی آواز بہت ہی پیاری تھی۔ وہ بہت خوش الہانی سے تلاوت کیا کرتی۔ ارمان تو بس اسے سنتا ہی جاتا اور پھر اسی کے کہنے پہ وہ گھر جلدی واپس آ جاتا۔ پر آج اس نے پھر سے واپسی کے لیے لمبے راستے کا انتخاب کیا۔ وہ اب جلدی واپس جا کے کیا کرتا؟ سر جھٹکتے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی گارڈن میں الفت بیگم اور عروہ دکھائی دیے۔ عروہ کی گود میں نینا تھی۔ نینا میں وہ اس قدر گم تھی کہ ارد گرد کا بھی ہوش بھلائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم مورے۔ وہی گارڈن میں رکھی چیئرز پہ بیٹھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو آباد رہو۔ اس پہ پھونکتے وہ بھی مسکرائی تھی۔ بیٹا آج عصوہ کے نام کا صدقہ خیرات کرنا ہے، یاد ہے نا؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ عروہ بھی ان کی بات پہ چونکی لیکن خاموش رہی۔ جی مورے، سب یاد ہے، آپ فکر نہ کرے، سب ہو جائے گا۔ ارمان نے اپنی بیٹی کی جانب بہت محبت سے دیکھا، جو صرف 3 ماہ اور کچھ دن کی تھی ابھی، لیکن بہت ایکٹیو تھی۔ عروہ کی گود کو پہچاننے لگی تھی، اسے دیکھ وہ مسکراتی تھی، اور اس کی مسکان میں عصوہ کی مسکان کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ عروہ بیٹا لاؤ نینا کو دو، تو ارمان بیٹا کے واسطے ناشتہ بناؤ۔ انہوں نے نینا کو اس کی گود سے لیا تو وہ خاموشی سے اٹھ کے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارمان نے اپنی بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ باپ کی گود میں آتے ہی نینا نے کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس کی مسکان کو دیکھتا ہوا ارمان بھی مسکرانے لگا۔ الفت بیگم نے کتنے دنوں کے بعد اپنے بیٹے کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔ دور کھڑی کچن میں عروہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ باپ بیٹی ایک دوسرے کے پاس بہت مکمل لگ رہے تھے، اور وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ پیچھے سے چولہے پہ جائے ابل کے باہر گرنے لگی۔ اور وہ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ ادھر دیکھو بیٹا، چائے ساری نیچے گر گئی ہے۔ اور وہ فوراً سے چونکتے ہوئے پیچھے مڑی۔ چولہا بند کر گئی مما، وہ پتہ نہیں چلا مجھے، بس اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیوں اتنے بے خود ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل سے جاتے ہوئے عروہ کا دھیان ارمان کی طرف ہی تھا، جس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی بیٹی کو گود سے نہیں اتارا تھا، بلکہ آج کچھ زیادہ ہی اسے وقت دے رہا تھا۔ عروہ کو نہ جانے کیوں کچھ جیلسی سی محسوس ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نینا کو ارمان سے فوراً لے لے، لیکن وہ صرف یہ سوچ کے خاموش رہی کہ ارمان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھی۔ عروہ کو دیکھ کے نینا نے ہاتھ پہ ہلاتے اسے بلانا چاہا، اور یہی پل عروہ کو سکون ملا۔ فوراً آگے بڑھ کے نینا کو اپنی گود میں لے لیا۔ میری پیاری بچی، میری جان، میری زندگی، اس کو پیار کرتے ہوئے گلے سے لگایا۔ آج نینا کچھ زیادہ ہی چہک رہی تھی، شاید اپنے ماں باپ کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش تھی۔ بچے بھی چھوٹی چھوٹی چیز سے کتنا محسوس کرتے ہیں نا، اگر ذرا سا ڈانٹ کر بات کرو تو چہرے کے زاویے بگاڑ لیتے ہیں۔ ماں باپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ آج نینا بھی مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ رقیہ پھپھو کی اچانک آمد پہ سبھی چونکے۔ ان کے ساتھ کوسیہ، ان کی چھوٹی بیٹی بھی تھی، جو عروہ ہی کی عمر کی تھی۔ رقیہ پھپھو سندھ میں بیاہی گئی تھی۔ انہوں نے عصوہ کے انتقال کی خبر ملی، لیکن اس وقت یہ نہ آ سکی اور اب آئی بیٹی کے ساتھ، جبکہ ارمان اور عروہ کی نکاح کی خبر بھی انہوں نے سب کو نہیں دی تھی، بس شہر میں موجود چند رشتہ دار ہی شرکت کر سکیں۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ رقیہ۔ الفت بیگم نے اپنی باہیں ان کے جانب وا کی۔ وہ رونا شروع ہو گئی تھی اور وہ نے لب بھیجے، جبکہ نینا نے حیرانی سے اس عورت کا منہ بنا کے دیکھا۔ بس اللہ کی مرضی،
الفت بیگم نے آنسو پوچھے۔ وہ پھر شازی کی جانب مڑی اور تفصیل لینے لگی، جبکہ خصیہ سب کو سلام کرتی ارمان کو دیکھتی عروہ کے پاس بیٹھتی نینا کو گود میں لینے لگی تھی۔ یہ عصفہ آپی کی بیٹی ہے نا؟ اس کے گال پہ پیار کرتے پوچھا۔ نینا نے برا سا بنایا، یہی حال عروہ کا بھی تھا، جبکہ ارمان ان دونوں کے چہروں کے بگڑے زاویے دیکھتا اپنے ناشتے پہ جھک گیا۔ ہائے اللہ ارمان پتر، بہت ڈاڈا دکھ ہوا، چھوٹی سی بچی، لا کسی مجھے دے۔ نینا جو رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی، رقیہ پھپھو کی گود میں جاتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہائے بچی بھی کتنی دکھی ہے، ماں کے بغیر پلنا بہت مشکل ہے، اتنی چھوٹی بچی کو سنبھالنا ارمان پتر کیسے کرتا ہے؟ وہ نینا کو چپ کرواتے ارمان سے پوچھنے لگی، پھپھو نینا کو مجھے دیں۔ آپ سے چپ نہیں ہوگی، عروہ نے بمشکل ضبط کرتے نارمل لہجے میں کہا اور نینا کو پھپھو سے لیا۔ عروہ کی گود میں آتے ہی وہ فوراً چپ ہو گئی۔ کرسی اور پھپھو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ زیادہ تر عروہ کے پاس ہی رہتی تھی اور اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اس کا لمس پہچانتی الفت بیگم نے بہت محبت سے انہیں دیکھتے کہا، اچھی بات ہے، ایسے بن ماں کی بچی کو پالنا بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ بن ماں کی نہیں پھپھو، عروہ نے اسے بڑے تیز لہجے میں کہا، اس کی ماں میں ہوں۔ پورے حق سے بولتی وہ پھپھو کے ساتھ ارمان کو بھی حیران کر رہی تھی۔ رقیہ ناشتہ کرو، الفت بیگم نے ان کے فق چہرے کو دیکھتے کہا، جبکہ عروہ اٹھ کے وہاں سے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارمان بھی ایکسکیوز کرتا اٹھ گیا۔ کمرے میں آیا تو عرفہ کافی غصے میں تھی۔ ارمان کو گھور کے دیکھتے وہ نینا کے ساتھ بزی ہو گئی، جبکہ وہ ہاسپٹل جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تیار ہو کے ڈریسنگ روم سے نکلا تو عروہ نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو نک سکسا تیار بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کے گال پہ کان کے نیچے ایک سیاہ تل تھا جو آج پہلی بار عروہ نے دیکھا۔ اس کا دیکھنا ارمان نے مرر سے نوٹ کر لیا۔ مسکرانا چاہا لیکن ضبط کر گیا۔ آپ سب کو انہیں بتا دینا چاہیے، وہ خفگی سے بولی۔ کیا بتا دینا چاہیے؟ ارمان نے اس کی جانب مڑتے اس کے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ نینا کی ماں میں ہوں، وہ پورے حق سے بولی۔ اس بات کو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں؟ ارمان کی بات کو نینا کے پاس سے اٹھتے اس کے پاس آتے لڑنے والے انداز میں بولی، جبکہ نینا اب سو رہی تھی۔ کوئی بھی جب میری نینا کو بن ماں کی بچی بولتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، عروہ روحان سے ہوتی بولی۔ مجھے اس کے لیے الفاظ نہیں پسند، میں ہوں نا اس کی ماں، میرے ہوتے کیوں کوئی ایسا بولے؟ عروہ وہ ہمارے نکاح میں شریک نہیں ہوئے تو انہیں پتہ نہیں، بہت سے رشتہ دار شریک نہیں ہوئے اس لیے انہوں نے بول دیا، اور کسی کو بھی کچھ بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نینا کی ماں ہو، میں مانتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ ارمان سنجیدہ انداز میں بولا۔ عروہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے مجھے۔ عروہ کو الجھن ہوئی، وہ اپنی فیلنگز ارمان سے شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ تم مجھے سمجھا دو۔ وہ اس پہ الوداعی نگاہ ڈالتا اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا۔ آپ خود نہیں سمجھ سکتے، وہ تیز لہجے میں بولی تو ارمان ٹھٹکا۔ ابھی ایک دن ہوا ہے نکاح کو، ایک دن میں کیسے سمجھ لوں تمہیں؟ وہ بنا اس کی جانب دیکھتے بولا، آپ ہی کو تو سمجھ لیا تھا نا؟ بے اختیار عروہ کے منہ سے نکلا، لیکن اگلے ہی پل وہ رخ پھیر گئی۔ کچھ پل دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ ارمان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ عصفہ اور تم میں بہت فرق ہے عروہ، لیکن تم نہیں سمجھو گی اتنی جلدی، وہ دھیمے لہجے میں کہتا دروازے کی جانب قدم اٹھا گیا۔ جانتی ہوں میں عصفہ آپی نہیں ہوں اور نہ مجھے بننا ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ عروہ کا لہجہ روندا۔ ارمان نے گہرا سانس بھرا، نہ جانے کیوں وہ اتنی حساس ہو رہی تھی، وہ بھی صرف ایک دن میں، اور چاہتی کیا تھی وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی جن کا نہ سر نہ پیر۔ ارمان سر جھٹکتا باہر نکل گیا، جس پہ عروہ کی آنکھوں میں رکے آنسو بہہ نکلے۔ صحیح کہا تھا میں نے، کھڑوس ہے، سڑی شکل بنائے رکھتے ہیں ہر وقت، کبھی جو ہنس کے بات کر لے۔ میں تو ویسے بھی بہت بری لگتی ہوں انہیں، اب میرا مقابلہ آپ ہی سے کریں گی یہ؟ وہ اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی کہ ایک دم اپنے پیچھے ارمان کو دیکھ وہ بری طرح چونکی۔ پلٹ کر اسے دیکھتی چہرہ فک ہوا۔ موبائل بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں، ارمان نے اپنے اسی سنجیدہ انداز میں کہا، اور بیڈ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ آگے بڑھ کے ایک پل کو رکا۔ عروہ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، سب کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، عصفہ کی اپنی جگہ ہے اور تمہاری اپنی۔ وہ کہنے کے بعد رکا نہیں۔ عروہ شرمندہ سا ہو گئی، وہ اس کی بات سن گیا تھا۔ رقیہ پھپھو کو آئے آج 3 دن ہو گئے تھے۔ ان کو ابھی تک گھر میں کسی نے بھی ارمان اور عروہ کے نکاح کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور یہ الفت بیگم نے ہی منع کیا تھا وہ فی الحال اس بات کو پھپھو پہ ظاہر نہ کرے، جبکہ وہ ارمان کے کمرے میں بھی ان کے سامنے نہیں جاتی تھی، لیکن اس کے قیام وہیں پہ تھا۔ بس یہ بات فی الحال پھپھو اور ان کی بیٹی کو نہیں پتہ چلی۔ ارمان بھی ان دونوں گھر بہت لیٹ آ رہا تھا، اس کے ہاسپٹل میں بہت کام تھا جس وجہ سے اسے گھر آنے میں دیری ہو جاتی تھی۔ آج ہاسپٹل میں ضرورت سے زیادہ مریض تھے، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایمرجنسی وارڈ میں، سب ڈاکٹرز ہائی الرٹ تھے، مریضوں کو دیکھا جا رہا تھا۔ ارمان بہت زیادہ بیزی تھا کہ اس یہ وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ رات گئی 11 بج گئے، وہ ابھی بھی فری ہوئے بیٹھا تھا اور موبائل ہاتھ میں اٹھایا کہ اسی لمحے
دروازہ کھلتے عروہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور خوف ایک ساتھ دیکھتے ارمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو کوئی احساس ہے؟ آپ کے پیچھے ایک فیملی بھی ہے جنہیں آپ کی فکر ہے، جو اتنی دیر ہونے پہ پریشان ہو سکتے ہیں۔ وہ آتے ہی سیدھا اس پہ چڑھ دوڑی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ میں بہت زیادہ بیزی تھا اس وجہ سے۔ کیا اس وجہ سے ایک فون نہیں اٹھا سکے آپ؟ ایک میسج تک نہیں کر سکے؟ آپ جانتے ہیں مورے کتنی پریشان ہے، میں کتنی پریشان ہوں۔ بڑے بابا اور بابا گھر نہیں ہیں کہ وہ آ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ آج گھر کیوں نہیں آئے؟ ارمان آپ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ آج اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھی۔ ارمان کی کولیگ ڈاکٹر سمیرا بھی وہاں اس وقت موجود تھی اور وہ بہت حیرانی سے آنے والی لڑکی کی باتیں سن رہی تھی۔ ڈاکٹر ارمان، جس کے سامنے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اس کے ریزرس نیچر کی وجہ سے اس سے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچتے، سامنے کھڑی لڑکی نے تو 1 منٹ میں ارمان کی کلاس لے لی۔ ڈاکٹر سمیرا کے چہرے پہ ہلکی سی اسمائل نے احاطہ کیا۔ عروہ، میں گھر کال کرنے لگا تھا کہ تم آ گئی۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ اب کے بار ارمان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں جس کے بھی ساتھ آئی ہوں، آپ کو کم از کم گھر اطلاع دینی چاہیے تھی۔ ٹائم دیکھا یا آپ نے؟ وہ ابھی بھی غصے میں تھی۔ ارمان نے اپنی پچھلی گردن کو رب کرتے ہوئے تھکن سے چور ہوتے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی چھوٹی سی ناک پر ڈھیر سارا غصہ سجائے اسے دیکھ رہی تھی، بلکہ دیکھ کم گھور رہی تھی۔ آنکھیں آنسوں میں نم تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی۔ ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا ایکسیڈنٹ کا، اس لیے ادھر بزی ہو گیا۔ ابھی فری ہوا، چلو گھر چلتے ہیں۔ اما نے بنا اس کے ساتھ بحث کی بتاثر لہجے میں کہا۔ ابھی بھی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہیں رہے مریضوں کے ساتھ، ان کو دیکھیں، فیملی جائے بھاڑ میں۔ عروہ کا پارا ہائی ہوا تو وہ بدتمیزی کے لیول پہ اتری۔ ارمان نے غصے سے دیکھا، جبکہ ارمان کے چہرے پہ شدید غصہ دیکھتے ڈاکٹر سمیرا اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایکسکیوز می، میں پھر بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ ڈاکٹر سمیرا نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ رکے ڈاکٹر سمیرا، ارمان نے پکارا تو وہیں تھم گئی۔ ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں ابھی اور مریض دیکھنے ہیں، چلیں آئیں چل کے دیکھتے ہیں ان کو۔ ارمان عروہ کو ایک سخت گولی سے نوازتا ہوا دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے باہر نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر سمیرا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ پھر مڑ کر اس چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، کسی بھی وقت بہنے کو تیار۔ سمیرا اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ جب عروہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کچھ پل وہیں کھڑی رہی، اسے ارمان پہ انتہا کا غصہ تھا۔ کب سے وہ اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، بلکہ 50 سے اوپر کال بھی کی، لیکن ایک کال بھی رسپانس نہیں دیا۔ اتنے میسج کر ڈالے لیکن جواب ندار۔ عروہ نینا کو سلانے کے بعد شازیہ بیگم کے حوالے کرتی الفت بیگم کی اجازت سے ڈرائیور کے ساتھ ارمان کے ہاسپٹل تک آئی تھی۔ کاؤنٹر پہ ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کیس آئے ہوئے ہیں۔ آج تو اس وجہ سے پورا ہاسپٹل ہائی الرٹ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو اس بات کا غصہ تھا کہ کم از کم ارمان فون کر کے گھر میں ایک میسج ہی دے دیتا، گھر والے پریشان نہ ہوتے۔ کاؤنٹر سے پوچھتی ہوئی ارمان کے روم کی جانب بڑھی تو ارمان اس کو سامنے ہی مل گیا۔ اس نے بھی اپنا سارا غصہ ایک ہی وقت میں ارمان کے اوپر اتارا۔ اب کڑی پریشان ہو رہی تھی، اپنے جذباتی پن سے اکثر وہ اسے مار کھا جاتی۔ چپ کر کے وہیں ایک چیئر پہ بیٹھ گئی، نمبر ڈائل کرتے الفت بیگم کو ساری اطلاع دی اور انہیں مطمئن کیا۔ کال بند کر کے اب وہ ارمان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، جس نے شاید صبح ہی واپس آنا تھا۔ اگر عروہ جذباتی تھی تو وہ بھی کم غصیلا نہیں تھا، ہمیشہ شانت رہتا تھا، لیکن جب غصہ آ جاتا تو انتہا کا آتا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اب عروہ کو پھر سے غصہ آنے لگا، اور آنسو تو ان دنوں اس کی آنکھوں میں ہر وقت بہنے کو تیار رہتے۔ اپنی کم مائیگی پہ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی۔ یا اللہ، اسے کیسے کٹے گی ہماری زندگی؟ ہماری نیچر میں واقعی زمین و آسمان کا فرق ہے، ہم شاید کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پائیں۔ تو کیا ارمان تیسری شادی کریں گے؟ اپنے دماغ کو نیگیٹو ہونے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ کر سکتے ہیں، جب دوسری کر سکتے ہیں تو تیسری کی یا چوتھی بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ہم مزاج لڑکی کے ساتھ مسلسل رونے سے اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ اس پہ تضاد الٹی سوچوں نے اس کے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ دل ہی دل میں ارمان کو بہت کچھ سنا چکی تھی، لیکن اب اسے بیٹھ کے تھکن محسوس ہو رہی تھی اور نینا کے خیال سے اس کے دماغ پہ حاوی ہوا۔ اگر وہ رات کو سوتے اٹھ جاتی تو پھر کسی پہ قابو نہ آتی۔ اس کا خیال آتے ہی کال کر کے شازیہ بیگم سے پوچھا۔ سچ شکر کہ وہ سو رہی تھی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے وہ کیبن سے باہر نکلی۔ اسے ارمان کے ساتھ گھر جانا تھا، اتنی رات گئے وہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلی گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گزرتے ہوئے اسے ایک دروازے سے ارمان کی جھلک دکھائی دی تو وہ دروازہ مزید کھولتے اندر داخل ہوئی، جہاں ارمان اپنے کولیگز کے ساتھ چائے اور سنیکس کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ عروہ کے دروازہ کھول کے اندر آنے پہ سبھی جو کہ ایکسیڈنٹ کے موضوع پہ گفتگو بنائے ہوئے تھے یکدم خاموش ہوئے۔ ارمان چائے کا مگ وہیں ٹیبل پر رکھے عروہ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ عروہ جا چکی ہے، لیکن وہ ابھی تک وہیں تھی۔ ارمان کو یقین نہ آیا اور وہ ان سب کی طرف ایک نگاہ ڈالتی انہی قدموں پہ واپس پلٹ گئی۔
ارمان سر نفی میں ہلاتا گاڑی کی کیز اٹھائے اس کے پیچھے ہی تیزی سے نکلا۔ یہ کون تھی؟ ڈاکٹر رباب نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر ارمان کی وائف ڈاکٹر سمیرا نے ڈاکٹر رباب کے سر پر بم پھوڑا۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ حال ہی میں تو ان کی وائف اسوا کی ڈیتھ ہوئی، پھر یہ میم اسوا کی بہن ہے آئی تھنک۔ ان کی ڈیتھ کے بعد سادگی سے نکاح ہوا ہے۔ ڈاکٹر شامیر نے چائے میں بسکٹ ڈیپ کرتے منہ میں ڈال مزے اطلاع لی۔ آپ کو کیسے پتا؟ رباب کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر رباب کو میں ان کی نکاح میں شامل ہوا تھا۔ وہ اپنے خالی کپ وہاں رکھتا اٹھ گیا، جبکہ رباب سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرتی رہ گئی۔ اور ڈاکٹر ارمان کو بے انتہا پسند کرتی تھی، لیکن ان کی شادی اس سے اسوا سے ہو گئی تو وہ چپ ہو گئی۔ اب جب اسوا کی ڈیتھ ہوئی تو پھر سے دل میں ایک امید جاگی۔ ابھی وہ ڈاکٹر ارمان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی کہ ان کی دوسری شادی کی بھی نیوز اسے مل گئی تھی۔ عروہ رکو! ارمان نے اسے تیزی سے ہاسپٹل کی سیڑھیوں اترتے دیکھا تو پکارا، لیکن وہ نہ رکی بلکہ تیزی سے آگے بڑھتی گاڑی کی جانب جا کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور کو دیکھنے لگی جو وہاں سے غائب تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ آواز دی میں نے تمہیں؟ اس کی جا کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف موڑتے غصے سے بولا، تو مت دے، میں نے کہا ہے کیا مجھے آواز دے، جائیں اندر، سب کے ساتھ بیٹھ کے ٹی پارٹی انجوائے کریں۔ وہ اپنے گالوں سے آنسو پوچھتے دبے دبے لہجے میں دکھ سے بولی۔ ارمان اس کا نیا الزام سنتا دنگ رہ گیا۔ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا، سارا دن وہ مریضوں میں گھرا رہا، کھانا تک نہ کھایا، یہاں تک کہ پانی پینے کی بھی فرصت نہ تھی، اور اسے ایک کپ چائے پہ تانا مار رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ڈرائیور انہیں دیکھتا ہوا چلایا۔ رمضان بابا آپ گاڑی لے کے گھر جائیں، اور وہ میرے ساتھ گھر جائے گی۔ ارمان سخت لہجے میں کہتے عروہ کی کلائی زبردستی تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کو گھر کی روڈ میں ڈالتے ارمان اپنے غصے کو بھی ضبط کر رہا تھا، جبکہ عروہ کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے۔ عروہ پلیز رونا بند کرو، بالآخر تنگ آ کر بولا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میرے آنسو سے؟ اس کی طرف دیکھتے تیز لہجے میں بولی۔ ارمان لب بھیج گیا۔ فرق پڑتا ہے تو کہہ رہا ہوں نا، آپ کی بار دھیرے سے کہا۔ تو عروہ نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ جب مجھے غصہ کیا تب نہیں سوچا؟ میں 3 گھنٹے سے وہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور آپ کو پرواہ ہی نہیں تھی میری، اور میں ہی پاگل تھی جو بے وقوفوں کی طرح آپ کی فکر میں بنا سوچے سمجھے ہاسپٹل پہنچ گئی، اور وہ اس کی غلطی کا اسے احساس کروا رہی تھی۔ ارمان نے ایک نظر اس کی روئی صورت کو دیکھا۔ تمہاری ہر بات سنوں گا، لیکن پلیز پہلے رونا بند کرو۔ ارمان نے گاڑی کی گیٹ کے انٹرس میں داخل کیا تو دھیمے لہجے میں کہا۔ اس پہ بھی وہ بدگمان ہوئی اور غصے سے گاڑی سے فوراً نیچے اتری اور اندر بڑھ گئی۔ ارمان گہرا سانس بھرتا گاڑی لاک کرتا خود بھی اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھا۔ ارے یہ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رقیہ پھپھو کی نظر اس پہ جو گئی تو پیٹ میں ابال پڑے۔ سیر کرنے گئی تھی، کیوں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ عروہ کی یہی عادت بری تھی کہ وہ غصے میں چھوٹے بڑے کی تمیز بھول جاتی اور جو منہ میں آیا بول دیتی۔ اف توبہ ہے، لڑکی کتنی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح۔ نہ بھلا اتنی رات کو کون سی سیر کرنے گئی تھی، وہ بھی اکیلے؟ وہ بھی نام کی پکی تھی، پوری تفتیش کر کے عروہ کو جانے دینا تھا۔ پھپھو یہ میرے ساتھ تھی۔ ارمان کے اندر آنے پہ رقیہ پھپھو کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ عروہ انہیں جواب دیتی، ارمان اندر آتے بولا۔ اس کی آواز پہ عروہ لب بھیج گئی۔ رقیہ پھپھو کی نظریں عروہ کی آنکھوں پہ جا ٹھہری، جن میں ابھی بھی آنسو جمع تھے۔ ارے اتنی رات کو عروہ، اوپر جاؤ روم میں۔ ان کی مزید گورے فش آنے سے پہلے ارمان نے عروہ کو وہاں سے روانہ کرنا چاہا۔ عروہ کا جی چاہا پھپھو کا سر پھاڑ ڈالے جو اتنی تفتیش کر رہی تھی، اور یہی ارمان سے اس کا ارمان کے لیے بھی تھا جو انہیں اپنا رشتہ نہیں بتا رہا تھا۔ عروہ سے غصے سے گھورتے شازیہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں نینا آج ان کے پاس سو رہی تھی۔ پھپھو کافی رات ہو گئی، جا کے سو جائیں، ارمان نے کھردلے عظیم کہتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ پھپھو منہ بناتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے عروہ آ گئی تم؟ شازیہ اسے دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ وہ غصے سے نینا کے ساتھ جا کے چپک کے لیٹ گئی، جس سے نینا کی آنکھ کھل گئی۔ عروہ نے اسے فوراً گود میں لیا۔ ارمان کہاں ہے؟ اس کی خاموشی پہ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ تڑک کے بولی۔ کتنی بار کہا ہے غصے میں خود پہ قابو رکھا کرو، ہر بات کا جواب بدتمیزی سے دینا ضروری نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولی تو عروہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ ارمان کمرے میں آیا تو نہ عروہ نہ نینا ان کی بنا اسے کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑا۔ وہ باہر نکلا اور شازیہ بیگم کی کمرے کا رخ کیا۔ اکثر شادی سے پہلے بھی وہ اپنے بابا کے آؤٹ آف سٹی جانے پر اپنی ماں کے ساتھ ان کی کمرے میں سویا کرتی تھی۔ وہ یہی سوچ کے ان کی کمرے کی جانب بڑھا۔ چچی جان! کمرے کے باہر سے ارمان کی آواز سنتے شازیہ بیگم نے فوراً دروازہ کھولا۔ ارے ارمان بیٹا، شکر ہے آپ آ گئے، سب خیریت تھی نا؟ انہوں نے بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ جی چچی جان، وہ نینا یہاں ہے؟ ارمان نے اس کا نہیں نینا کا پوچھا۔ مطلب وہ اسے عروہ سے کوئی غرض نہ تھا؟ آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ ہاں بیٹا، دونوں ماں بیٹی اندر ہی ہیں، انہوں نے نرم لہجے میں بولا۔ چچی جان انہیں بھیج دیں، مجھے نہیں جانا ان کے روم میں، وہ وہیں غصیلے لہجے میں بولی۔ شازیہ بیگم لب بھیجے ارمان کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ چچی جان اسے کہے اگر اسے نہیں آنا تو اس کی مرضی، نینا کو مجھے دے دے، وہ وہیں سے سخت لہجے میں بولا۔
شازیہ بیگم معاملہ بگڑتا دیکھ سر نفی میں ہلاتی عروہ کے پاس آئی۔ کیا بدتمیزی ہے عروہ، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ دبے دبے لہجے میں اسے گھور کر بولی، مجھے یہیں سونا ہے، نہیں جانا، اور نینا بھی یہیں میرے ساتھ سوئے گی۔ وہ ہر درمی سے بولی، تم مجھ سے اب کچھ بہت برا سن جاؤ گی عروہ، فوراً سے پہلے نکلو اپنے کمرے میں، اور اگر نہیں جانا تو نینا کو اس کے باپ کے حوالے کرو۔ اب کی بار ان کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ عروہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ میں نے کیوں لوں اپنی بیٹی؟ وہ نینا کو اپنے سینے سے لپٹا گئی، کیونکہ وہ اس کا باپ ہے۔ اس حقیقت کو تم نہیں جھٹلا سکتی۔ حق رکھتا ہے وہ اپنی بچی پر، اور تم ایک باپ سے اس کی بچی چھین رہی ہو۔ انہوں نے نینا کو اس کی گود سے لیا۔ وہ روتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی، پھر اپنے خالی ہاتھ کو۔ شازیہ بیگم نے نینا کو لے جا کے ارمان کو تھمایا، جو عروہ کی وجہ سے اب شش و پنج میں تھا کہ وہ نینا کو لے کے جائے یا نہیں۔ اس نے نینا کے ماتھے پر لب رکھے، چچی جان، اسے عروہ کو نہیں، ارمان، اس کے باپ آپ ہو، اس پہ سب سے زیادہ آپ کا حق ہے بیٹا۔ وہ نہ سمجھے، غصے میں، جذباتی پن میں ہمیشہ الٹ کرتی ہے۔ آج اگر اسے سبق نہ سکھایا تو وہ آگے بھی ایسا ہی کرے گی۔ اسے یہیں پہ روکنا ہوگا۔ میں اس کی ماں ہوں، بہتر سمجھتی ہوں اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ آپ جائیں، اسے میں دیکھ لوں گی۔ شازیہ بیگم کی باتوں پہ وہ خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ وہ واپس پلٹی تو عروہ ابھی بھی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ سو جاؤ عروہ، اتنی رات کو مزید کوئی تماشا مت لگانا، وہ سرسری انداز میں کہتی خود بھی لیٹ گئی۔ کیسے سو جاؤں اپنی بیٹی کی بنا؟ آپ مجھ سے میری بیٹی کیسے چھین سکتی ہیں؟ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی، کوئی نہیں چھین رہا تم سے تمہاری بیٹی، اپنے کے باپ کے پاس اب سو جاؤ۔ انہوں نے بنا خاص نوٹس کے بولا، مجھے نینا چاہیے۔ وہ آنسو پوچھے بچوں کی طرح بولی، مما پلیز۔ وہ رو دی۔ عروہ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں چین سے سو جاتی؟ مجھے نینا کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ وہ بچوں کی طرح سو سو کرتے معصومیت سے بولی۔ ماں کے غصے کے سامنے وہ معصوم جایا کرتی تھی۔ نینا اپنے باپ کے پاس ہے، اگر تمہیں نینا کے ساتھ سونا ہے تو جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے اٹھ کے بیٹھتے حتمی انداز میں کہا، وہ کمرہ میرا نہیں۔ وہ دھیمے سے بولتی، سر عروہ، وہ کمرہ تمہارا بھی ہے، اور نینا بھی تمہاری بیٹی ہے، لیکن وہ میرے نہیں۔ دل ہی دل میں جواب دیا، پر لب خاموش رہے۔ میری جان، اپنا مسئلہ اپنے کمرے میں حل کیا کرو، یوں کمرے سے باہر نہیں۔ مما سب کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ میں نینا کی ماں ہوں؟ میرا اور ارمان کا نکاح ہو گیا ہے۔ اتنے وقت بعد وہ ماں کے سامنے کھل رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، وقت آنے پہ سب کو پتہ چل جائے گا، اس رشتے کو تھوڑا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اتنے غصے والے ہیں، ہر وقت منہ سجایا ہوتا ہے انہیں، وہ مجھے نہیں پسند کرتے۔ ہائی کہاں جاؤں میں؟ شازیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب آپ ہی والے کوالٹیز کہاں سے لاؤں؟ انہیں آپ ہی پسند تھی، میں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم ارمان کو اچھی نہیں لگتی؟ شازیہ نے فوراً ٹوکا۔ انہوں نے خود بڑے بابا کو کہا تھا کہ وہ مجھے عروہ سے نہیں، اسوہ سے شادی کرنی ہے۔ اب کی بار لہجہ دھیما ہو، بیٹا انکار تو تم نے بھی کیا تھا۔ شازیہ بیگم نے آہستہ سے آئینہ دکھایا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ وہ اب بھی اس بات پہ قائم تھی۔ عروہ، میرے پاس اتنا دماغ نہیں کہ تم سے بحث کر سکوں۔ سونا ہے تو چپ کر کے سو جاؤ، ورنہ جاؤں اپنے روم میں۔ وہ اسے غصے سے لتاڑتے خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سو جائے، آپ کو بس نیند پوری کرنی ہے، اولاد کی کوئی بھی فکر نہیں۔ وہ بستر چھوڑے اٹھتی، کمرے پہ نکلتی، خفقی سے بولی، اولاد کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ اپنے معاملے خود ہینڈل کرے، ماں باپ پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دے۔ شازیہ نے بھی اسے سنا کے بھیج دیا۔ وہ منہ بناتی دمل قدموں سے اپنے کمرے کی جانب آئی۔ دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ خود بخود بھول گیا۔ اندر آتے وہ نینا کو اکیلے بستر پہ سویا دیکھ اس کے پاس جا بیٹھی۔ ارمان کمرے میں نہیں تھا، لیکن باتھ روم میں پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عروہ کی نگاہیں اس طرف گئی تو دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ ہائے بے شرم، دروازہ کھلا چھوڑ کے نہ رہے ہیں، کوئی آ جائے تو۔ وہ شرم سے منہ بنا کے بڑبڑائی، جبکہ نینا کو سوتا دیکھ اس کی گال پہ اپنے لب رکھے، میری جان، میری پری، لو یو سو مچ، مما لوز یو۔ وہ نینا کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہی تھی کہ ارمان اپنے گرد ٹاول لپیٹے باہر نکلا۔ عروہ کو دیکھ ٹھٹک کے رکا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آ جائے گی۔ اس نے نینا کی وجہ سے باتھ روم کا دروازہ بھی لاک نہیں کیا تھا۔ آ گئی تم؟ وہ عروہ کو دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے بولا۔ عروہ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت دیکھ آنکھیں مزید پھیلا گئی۔ پہلی بار اسے یوں دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کی نظریں میں ڈاکٹرز کبھی اتنے ہیلدی نہیں ہوتے تھے۔ اگر دیکھنے کا سیشن مکمل ہو گیا تو بات کا جواب دے دو۔ وہ اس دوران کمرے کا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ آپ پہلے جا کے شرٹ پہنیں۔ وہ گلال چہرے کے ساتھ نظر جھکائے نینا کی طرف دیکھتی بولی، آج بنا شرٹ کے سونے کا ارادہ ہے۔ وہ تھوڑا بے باک ہو رہا تھا۔ عروہ اس کا انداز دیکھتی حیرت کے سمندر میں گوتے کھا رہی تھی۔ آپ ٹاول میں کیسے؟ ٹراؤزر تو پہن لے۔ عروہ کو ڈھیر ساری شرم نے آ گھیرا۔ ارمان اس کی جھجک محسوس کرتا اس کے قریب آیا۔ لائٹس آف کر دوں تو پھر کچھ دکھائی نہیں دے گا، تو میں ٹاول میں سوؤں یا بنا ٹاول کے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لائٹس آف کرتا، لیمپ جلاتا، اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ عروہ کی سانسوں میں جھلتل ہوئی۔
ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ پلیز دور رہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے بولی۔ شادی دور رہنے کے لیے تو نہیں کی جاتی نا، ایک دوسرے کے روح میں سمانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ صحیح نہیں، آپ بیوی ہو تم میری۔ ارمان نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے چپ کروایا۔ عروہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ تم پہ حق رکھتا ہوں لیکن مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ اپنے دل کی بات کرتے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم کرنے ہی نہیں دیتی، اگر کرنے دو تو 9 ماہ بعد نینا کا بھائی بھی آ جانا۔ میں اس سے پیار کی بات نہیں کر رہی، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ عروہ، میں ہر طرح کا پیار تم سے کرتا ہوں، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے کرتا ہوں۔ جب تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تب بہت ٹوٹ گیا تھا میں نے اس کو دل سے اپنا لیا تھا، اور شاید اللہ کو میری یہی ادا پسند آئی کہ اللہ نے مجھے میرا محبوب مجھے واپس لوٹا دیا۔ وہ اس کے گرد باہیں پھیلاتے جذب کے عالم میں بولا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ 100% سچ، اور یہ سچ سب گھر والے جانتے تھے۔ ارمان نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھا تو عروہ کا دل سکڑا۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھتے پیار سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ عروہ نے جھٹ سے آنکھیں میچی۔ اس کے دل میں پہلی بار عجیب سی گدگدی ہوئی تھی۔ اسے ارمان کا لمس برا نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک سکون دے رہا تھا۔ شاید اسے یہی بے چینی تھی کہ اس کا شوہر اس کے قریب نہیں آتا، اسے وقت نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا۔ ارمان کے لب سرکتے ہوئے اس کے گال پہ آ ٹھہرے۔ عروہ گمبھیر آواز میں اسے پکارا تو وہ جو آنکھیں میچے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اس کی آواز پہ چونکی۔ میں ہمارے بیچ مضبوط تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہاری خواہش کے ساتھ۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو ہمائل کرتا بولتا عروہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ وہ جو سوچ رہی تھی وہ اس کی گردن پہ لبوں کو مس کے خماری سے آنکھیں میچتا سلگتے لبوں سے اپنی شدت بکھیرنے لگا۔ اس نے عروہ کے لفظوں سے اقرارنہ انتظار کیا۔ اس کو ہر ادا کو جانتا تھا۔ عروہ کی سانسیں گہری ہوئی۔ اس کی گردن میں لبوں سے گستاخیاں کرتے اس کی شرٹ کو اوپری بٹن کھول چکا تھا۔ عروہ نے گھبرا کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ مدام روشنی میں بھی اس کے چہرے پہ خوف ارمان محسوس کر گیا تھا۔ فوراً اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لی۔ کیا ہوا؟ فکر مندی سے وہ تھوڑا سا ڈر۔ عروہ بول نہ پائی، نظریں جھکا گئی۔ ارمان نے پلٹ کے نینا کو اٹھاتے بیبی کاٹ میں ڈالا اور عروہ کی طرف بڑھتا اسے بستر پہ گرایا۔ اٹس نیچرل، بس آنکھیں بند کرو اور ان لمحوں کو محسوس کرو۔ مزید تم سے دوری نہیں برداشت کر سکتا۔ آئی نیڈ یو، بہت تھک گیا ہوں، سکون چاہیے۔ اسے گلے سے لگاتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ عروہ نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے۔ میں آپ کا سکون بننا چاہتی ہوں ارمان۔ عروہ کے اس اقرار پر ارمان کے دل کی دنیا ایک بار پھر سے آباد ہونے لگی۔ اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دے دیا۔ دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکتا وہ اس کے لبوں کی لالی چرا گیا۔ ارمان دیکھیے نا نینا کتنا تنگ کر رہی ہے، مجھے تیار بھی نہیں ہونے دے رہی۔ عروہ نے روحان سے ہوتے کہا جو بار بار اسے یہی روتے اشارہ کرتی کہ مجھے اٹھاؤ۔ ارمان روم میں آیا تو ماں بیٹی کی جنگ کو دیکھتا ہنسا۔ نینا کے ہاتھ میں عروہ کے بال تھے اور وہ اچھا خاصا نہیں کھینچ رہی تھی، اور عروہ بجائے چھڑانے کی آنکھوں میں آنسو لے بیٹھی تھی۔ حد یار تم بھی نہ۔ ارمان جلدی سے ان کی جانب بڑھا اور دھیرے سے عروہ کے بال نینا کی مٹھیوں سے نکالے۔ یہ مجھے گنجا کر دے گی، وہ مچھو کی طرح منہ بنا کے بولے۔ ہائے، پھر میری عروہ گنجی کیسے لگے گی؟ ارمان نے لب دانتوں تلے دباتے نینا کے آگے اس کے کھلونے رکھے تاکہ وہ ان میں بزی رہے۔ مجھے نہیں جانا کسی ریسیپشن میں، آپ جائیں، وہ نہ روٹھے انداز میں بولی۔ ایسے کیسے؟ ارمان نے اٹھتے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ ہمارا ریسیپشن ہے، کسی اور کا نہیں۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ، بیوٹیشن بھی آ رہی ہوگی۔ ارمان نے اس کے لبوں پہ پیار بھری جسارت کی۔ فوراً ہاتھ آگے کیے۔ اس کا اپنی شادی پہ مہندی لگوانے کا شوق بالآخر آج پورا ہوا۔ ارمان نے اس کے پیارے ہاتھوں پہ اپنے لب رکھے۔ میرے عروہ کی مہندی کے رنگ بہت گہرا ہے، بہت خوبصورت۔ ارمان نے اسے پھر سے سینے سے لگایا۔ وہ مطمئن سی آنکھیں موند گئی۔ اس وقت کی وفات کے بعد آج 7 ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے جانے کے دکھ سے کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا، لیکن جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ اس سب میں سب سے زیادہ حق عروہ کا مارا گیا تھا۔ نہ وہ دلہن بنی، نہ مہندی لگی، نہ کوئی ارمان پورا کیا۔ ایک بے رنگ زندگی گزر رہی تھی، لیکن اب ارمان اس کے سب خواہشیں پورے کر رہا تھا، اس کی زندگی میں رنگ بھر رہا تھا۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے وہ اپنا فرض اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ ارمان کی محبت اور توجہ پا کے وہ مزید نکھرتی جا رہی تھی اور سب سے میٹھے لہجے میں بات کرتی، جس پہ شازیہ بیگم بہت خوش تھی۔ عروہ زندگی کے رنگ ارمان سے تھے اور ان میں جان نینا کی وجہ سے تھی۔ اپنی زندگی کے رنگ میں وہ سادہ دل لڑکی بھرتی جا رہی تھی اور اللہ کا شکر کرتے نہیں تھکتی۔ بے شک اللہ شکر ادا کرنے والوں کے پسند کرتا ہے۔ آج کا ناول تھا یہیں تو، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔